बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, सदारती निज़ाम के सिलसिला में जो मैंने कैंपेन शुरू की हुई है उसमें अभी तक कोई 1,07,000 के करीब लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, जिनमें 98% सदारती निज़ाम के हक में हैं। तो इस सिलसिले में मैंने 2-3 वीडियो छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो रिलीज किए थे, जिसमें एक के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम और खिलाफत के बारे में मैंने अर्ज किया था, दूसरी के अंदर मैंने पार्लिमानी सिस्टम क्यों फेल हुआ, और तीसरी के अंदर मैंने सदारती निज़ाम और इमरान खान। अब मैं इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो आज की इस वीडियो क्लिप में जो थोड़ा लंबा होगा, कोई मे बी 15-20 मिनट का हो, इसमें सदारती निज़ाम का फार्मूला मैं पेश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सदारती निज़ाम के ऊपर बहस मुबासा करना, आर्टिकल लिखना या रिसर्च करना या दुनिया के स्टैटिक्स जमा करके वो पेश करना, एक तो ये काम है, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम कैसा होगा, इसका फार्मूला मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, मेरा 45 साल का इसके ऊपर गौर व फिक्र है, 15 साल का मेरा इसके ऊपर अमली मैदान के अंदर लोगों के साथ मिलके और बहस मुबासा और थिंक टैंक्स और सेमिनार और ये सारा कुछ करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो वो मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। इस सिलसिले में मेरे कुछ खदशात हैं कि जो इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के पेश नज़र कोई फार्मूला है, तो मेरे खदशात ये हैं कि वो कुछ ऐसे लोग इसको फेल ना कर दें, जैसे माजी में हुआ है कि शरीफुद्दीन पीरजादा, AK बरोही स्टाइल के लोग वो इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और वो ऐसे चीजें बताते हैं और ऐसे कान भरते हैं कि वो ऐसी लॉजिक देते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होती, और वो इस तरह करके इसको कहीं वो सदारती निज़ाम तो लाए लेकिन अपनी मर्जी का कुछ ले आए और उसको फेल कर दें, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। कुछ लोग जो ये समझते हैं कि 1973 का आइन उनके आबाओ अजदाद ने बनाया और वो उसको बदल नहीं सकते, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, या उनके जो हामी हैं उस सोच के, कि आइन के अंदर अब तक कोई 22 के करीब तरामीम हो चुकी हैं, उनमें 18वीं तरमीम के अंदर पूरा आइन बदल दिया गया और उसके ऊपर तो उनको कोई एतराज नहीं। और अगर कोई जमहूरी तरीके से अवामुन्नास के अंदर एक बेदारी पैदा करके एक मेजॉरिटी वोट लेके, एक 2/3 पार्लियामेंट की अक्सरियत लेके आइन को बदलता है, तो इसमें उनको परेशान या उनकी लॉजिक जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि अपनी इस रवश को तर्क करें और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बहस का आगाज करें। अब आप ये फार्मूले की डिटेल्स सुने और उसके ऊपर पूरी तरह गौर व खौज से इसको समझें और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बहस होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कैसे आएगा? इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की बुनियाद पर एक बैलेट पेपर तैयार करेगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, और इसमें 12 से 15 सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त देगा। बाकी मानदा सियासी जमातें इस अमल से बाहर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा बैलेट पेपर मैंने तैयार किया है। इसमें 14 पार्टियां हैं, PTI है, मुस्लिम लीग नून है, PPP है, JUI है, TLP है, JDA है, ANP है, MQM है, मुस्लिम लीग काफ, BNP, BNP, JWP, PAT,
اور جماعت اسلامی. تو یہ بیلٹ پیپر 1 سال پہلے تیار ہوگا اور یہ پورے ملک کے لیے ایک ہی بیلٹ پیپر ہوگا. دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اب تقریباً اس میں آدھے لوگ ووٹر ہیں، تقریباً 11 کروڑ. اور اگر 50 یا 60% کے درمیان ٹرن آؤٹ رہتا ہے الیکشن والے دن، تو 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے. صدر کو 3 کروڑ ووٹ لینے ہوں گے، نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ پورے 3 صوبوں سے بھی اکثریت لینی ہوگی. اب میں آتا ہوں کہ ہماری جو برانچز ہیں، جو گورنمنٹ ایگزیکٹو برانچ ہے اور قانون سازی، اس میں پینل کیسے ہوں گے. صدر، نائب صدر اور اس کے ساتھ 20 وزراء کا پینل ہوگا، جو ہر صوبے سے 4 وزراء ہوں گے. اسی طرح گورنر، نائب گورنر اور اس کے ساتھ 10 وزراء ہوں گے ہر صوبے میں. اور اس طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ میئر، نائب میئر اور اس کے ساتھ 5 کمشنر ہوں گے. اور قانون سازی کے لیے ایک سینٹ ہوگی جس میں 100 سینیٹر ہوں گے اور ہر صوبے سے 20 سینیٹر ہوں گے. اور اس میں کشمیر کو بھی ایک صوبہ کنسیڈر کر رہا ہوں. اور قومی اسمبلی میں 300 سیٹیں ہوں گی، صوبائی اسمبلی کی کوئی 600 سیٹیں ہوں گی. اب آ جائیں کہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا یہ سارا پینل دیں گی اور ایک لسٹ فراہم کریں گی جس میں صدر، نائب صدر، 20 وفاقی وزراء اور 4 وزیر ہر صوبہ سے. دوسری لسٹ ہوگی گورنر، ڈپٹی گورنر اور 10 وزراء. تیسری لسٹ ہوگی ڈسٹرکٹ میئر، ڈپٹی میئر اور 5 کمشنرز. ہر ضلع سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی ترجیحی فہرست، یہ چوتھی لسٹ ہوگی. اور 5ویں لسٹ ہوگی سینٹ کے ہر حلقے کے لیے نامزد امیدوار کا نام. صدر کے لیے تو پورا پاکستان حلقہ ہے. گورنر کے لیے یہ بھی ڈٹرمن ہے کہ ایک صوبہ ہے اور ڈسٹرکٹ کا بھی ایک حلقہ آلریڈی بنا ہوا ہے. تو سینٹ کے لیے میں نے حلقے بنائے ہیں. جیسے پنجاب کے تقریباً 36 ضلع ہیں، تو اگر ہم ان کو تھوڑا بڑھا لیں، 40 کر لیں، تو ہر 2 ضلع کے لیے ایک حلقہ ہوگا سینٹ کا، کیونکہ 20 سیٹیں پنجاب کی. اس طرح خیبر پختونخوا کی تقریباً وہی پوزیشن ہے. فاٹا کو ملانے کے بعد ضلع بڑھ گئے ہیں، تو اس میں بھی 2 ضلع سے ایک حلقہ ہوگا. بلوچستان میں تقریباً 1.5 ضلع سے ایک حلقہ ہوگا، اور سندھ سے بھی ایسے ہی اور کشمیر سے بھی ایسے ہی ہوگا. پاکستان کی سینٹ براہ راست منتخب ہوگی اور اس کا ایک بنیادی رول ہوگا پاکستان کے اکائیوں کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے. اس لیے اس کی پاورز جو مندرجہ ذیل ہوں گی: بجٹ کی اپروول، جنگیں اور دفاعی معاہدے، انٹرنیشنل مالی معاہدے جو $1 بلین سے اوپر ہوں، بڑے ڈیم، پورٹس، موٹر ویز اور نئے فوجی اڈے، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر اور منرل ایکسپلوریشن کے پروجیکٹس، یہ سب سینٹ اپروو کرے گی. اسی طرح فیڈرل سیکرٹریز، جو 20 منسٹریز میں جو سیکرٹری ہوں گے، ان کے جو 20 سیکرٹری ہوں گے ان کی اپروول. پھر گورنمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین اور چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل، اکاؤنٹنٹ جنرل، چیئرمین نیب، ڈائریکٹر جنرل IB اور FIA، ان سب امپورٹنٹ پوزیشنز کی جو نامینیشن تو پریزیڈنٹ کرے گا جو 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے گا، لیکن ان کی ایک لائیو ہیئرنگ ہوگی سینٹ میں، جو سینٹ کی کمیٹی کرے گی، جس میں سارے صوبوں سے ایکول سینیٹرز ہوں گے. لیٹس سے کہ اس میں 4 سینیٹر ہوتے ہیں، تو جو 20 سینیٹرز ہوں گے وہ اس کی لائیو ہیئرنگ کریں گے اور کوشچن کریں گے ان کے اوپر. لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی ووٹنگ ہوگی سینٹ میں، جو 51 ووٹ لینے ہوں گے 100 میں سے اس کی اپروول کے لیے. اور اس طرح جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے کسی کو نامینیٹ کرے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ ان کے اوپر اس لائیو ہیئرنگ میں ان کو جانا ہے. تو اس طرح ہم بہتر لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکیں گے اور سینٹ بھی مضبوط اور پاورفل ہوگی. تو یہ آگے یہ ایک لسٹ ہے وفاقی وزراء کی کہ اس میں ہمارے 20 وزراء ہوں گے فیڈرل لیول پہ. خارجہ امور، دفاع، داخلہ، فنانس اور منصوبہ بندی، انصاف اور قانون،
صنعت و تجارت، خوراک اور زراعت، قدرتی وسائل، ہاؤسنگ، صحت، تعلیم، محنت، پانی، توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ریلوے، بندرگاہیں، ہوائی اڈے، ہائی ویز اور ماحولیات۔ اسی طرح جو صوبے کے لیے جو لسٹ ہوگی جس میں 10 وزراء ہوں گے، تعلیم، صحت، رہائش، زراعت اور آبپاشی، بے روزگاری، صنعت، کان کنی، خزانہ، داخلہ، قانون اور استغاثہ۔ اس طرح ہر ضلع میں، پاکستان کے کوئی تقریباً 150 ضلع ہیں، تو اس میں ہر ضلع میں ایک میئر اور پھر نائب میئر ہوگا، جس کے ساتھ 5 کمشنرز کا ایک پینل 6 مہینے پہلے یہ بھی فہرست دینی پڑے گی الیکشن کمیشن کو، جس میں پولیس کمشنر ہوگا، زمین، ٹاؤن پلاننگ، عمارات، پانی، سیورج اور صفائی ستھرائی کے لیے ایک کمشنر ہوگا، ہنگامی حالات کے لیے ایک کمشنر ہوگا، تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے کمشنر ہوگا۔ اب جس دن الیکشن ہو جائے گا تو ہر ووٹر جو ہے اپنا ووٹ بیلٹ پیپر پر جو موجود کسی ایک پارٹی کو ڈالے گا، اور اس ایک ووٹ سے تمام طرح کے نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ نمبر 1، صدر کو پورے ملک کے لیے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 50% سے زیادہ ووٹ لینا ہوں گے اور 3 صوبوں سے اکثریتی ووٹ لینا ہوں گے۔ دوسری صورت میں 30 دن میں 2 اکثریتی سیاسی جماعتوں کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ نمبر 2، یہ اصول ہر صوبے میں گورنر اور اس کے پینل کے لیے ہوگا، اور یہی اصول ہر ضلع میں ضلعی میئر اور اس کے پینل کے لیے ہوگا۔ یعنی جو آپ کی ایگزیکٹو ہوگی وہ تینوں لیول پہ، فیڈرل پہ، صوبائی پہ اور ضلع لیول پہ، ان کو 50% سے زیادہ ووٹ لے کے منتخب ہونا ہوگا ان کے پینل کو۔ اس کے بعد نمبر 4، ہر ضلع میں 2 اکثریتی سیاسی پارٹیوں کو حاصل کردہ ووٹ کے تناسب سے پہلے سے دی گئی فہرست میں موجود MNA اور MPA منتخب کریں گے۔ باقی رہ جانے والے پارٹیوں کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ بڑا سمپل ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے ہیں، تو جو ٹاپ 2 پارٹیاں ہوں گی ان میں اس ضلع کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بانٹ دی جائیں گی اور باقی اس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح سینٹ کے ہر حلقے سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی کا نمائندہ منتخب ہوگا۔ الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں سینیٹرز، MNA اور MPA کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جو الیکشن جس دن ہوگا اسی دن پہلے رزلٹ کے اوپر ہی یہ سینیٹرز، MNA اور MPA کا تو فیصلہ حتمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ایگزیکٹو کے لیے صدر اور گورنر اور ضلعی میئر کے لیے ہیں، ان میں اگر کسی میں نے بھی 50% سے زیادہ ووٹ نہ لیے تو وہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا ٹاپ 2 کے درمیان۔ تو اس طرح جو انتخاب کا نتیجہ ہے وہ رات 12 بجے تک یقینی ہوگا اور عوام کو الجھن کے بغیر اپنی آنے والی حکومت کا پتہ چل جائے گا۔ اب میں ذرا آخر میں یہ عدالتی نظام کے اوپر بتا دوں۔ یہاں میں یہ تجویز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں 3 طرح کی عدالتیں ہوں گی۔ ایک آئینی سپریم کورٹ ہوگی جو پاکستان کے لیول پہ ہوگی، آئینی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں 11 ججز ہوں گے۔ پھر دوسری ہوگی صوبائی ایپلیٹ سپریم کورٹ، اس میں کوئی 625 ججز ہوں گے۔ تیسری ہوگی ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ، اس میں کوئی 4400 ججز ہوں گے۔ یہ 50,000 کی آبادی کے لیے ایک جج ہوگا، اس لیے میں نے 22 کروڑ سے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ بنتے ہیں 4400۔ تو ہر 50,000 کی آبادی کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ کا جج ہوگا۔ اب میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ میں 11 ججز ہوں گے جو ہر صوبے سے 2 لیے جائیں گے، اور ایک اسلام آباد سے ہوگا۔ اس کا تقرر جو منتخب صدر ہوگا نا، جو وہ 3-4 کروڑ ووٹ لے کے آئے گا، وہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کی سینٹ سے منظوری دی جائے گی۔ جو سینٹ ہے وہ اس میں 5 صوبوں کے لوگ جو برابر ہوں گے، اور اسی کی کثرت رائے سے 51% ووٹ سے ان کی منظوری لی جائے گی۔ تو اس کے بعد پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ کا کردار یہ ہوگا کہ آئین کی تشریح کرے، آئین و قانون کی بہتری کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو مشورہ دیں، وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان متنازع معاملات کا فیصلہ کریں، صوبوں کے درمیان متنازع معاملات کا فیصلہ کریں، صوبائی ایپلیٹ سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، یعنی جو صوبوں کے اندر جو عدالتیں بنے گی، جو سپریم ایپلیٹ کورٹ کے جج ہوں گے ان کا تقرری یہ کریں گے، اور ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری جو صوبائی
ایپلیٹ کوڈ کرے. اس کے بعد ایک ہمیں آئینی ترمیم چاہیے، وہ اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. تو یہ تو کلاز ہم نے ڈال دی، لیکن اس کو بلاک کر دیا. اور بلاک کرنے سے ہم نے بلاک کیسے کیا کہ ہم نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی اور بعد میں ضیاء الحق نے آ کے شریعت کورٹ بنا دی. یہ دونوں یہ ڈیڈ باڈی ہیں، ان کا کوئی ڈیڈ ووڈ ہیں، جو بھی ان کو سمجھیں، ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے، جو میں تجویز کر رہا ہوں، کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کی کسی بھی شق یا پاکستان کے قانون کو چیلنج کرنے کے لیے آئینی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر سکتا ہے، جسے وہ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہے. نمبر 2، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کسی بھی درخواست کو قبول کرے، اور اس درخواست کو سماعت کے لیے قبول کرتا ہے تو اسے ایک مکمل بینچ تشکیل دینا ہوگا اور 100 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ لائیو دکھائی جائے گی پبلک کو. میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک چینل جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دکھاتا رہے، تاکہ اس میں لوگوں کی ایجوکیشن ہو اور ان کو پتہ چلے کہ کون کیا بات کر رہا ہے وہاں. تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جو بھی اس ایشو کے اوپر فیصلہ دے گی، حکومت کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کی وہ حکومت پابند ہوگی. تو اس طرح یہ آگے میں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر پنجاب کے اندر جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 300 ججز ہیں، سندھ میں جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 150 ججز ہوں گے، اور بلوچستان کی جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے 25 ججز ہوں گے، اور خیبر پختونخوا کی سپریم کورٹ کے 100 ججز ہوں گے، اور کشمیر کی سپریم کورٹ کے 50 ججز ہوں گے. یہ جو ججز ہیں یہ ایپلیٹ کا کام دیں گے، یہ ڈائریکٹ کیس نہیں سنیں گے. ڈائریکٹ کیس جو ہے وہ جائے گا ڈسٹرکٹ سپریم کورٹ میں. یہ عدالتیں صرف ضلعی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہی اپیلیں کریں گی، قبول کریں گی. یہ عدالتیں 6 ماہ کے اندر اپنے فیصلے دینے کی پابند ہوں گی. کسی بھی فوجداری اور سول معاملات میں ان کے فیصلے حتمی ہوں گے. پاکستان کی آئینی سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہوگی. ہر ضلع میں سپریم کورٹ کے بینچ ہوں گے. ضلع میں بینچوں کی تعداد اس کی آبادی پر منحصر ہوگی. 50,000 کی آبادی پر سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے ضلعی بینچ فوجداری معاملات کے لیے 6 ماہ اور سول معاملات کے لیے 1 سال کے اندر فیصلے دینے کے پابند ہیں. فوجداری معاملات میں ضلعی حکومت پراسیکیوٹر ہوگی جو 6 ماہ کی مدت کے اندر کارروائی کرنے کی پابند ہوگی. تو یہ ہے سارا اس کی ڈیٹیل، اور یہ ایک طرح کا اس کا ڈرافٹ ہے، اور اس میں میڈیا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس میں بحث ہو سکتی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.